बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी गुफ्तगू अहले तशय्युअ के लिए है, अपने तमाम उन मातमी अज़ादारों मुहिबान अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए है जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व इस्मत और विलायत के कायल हैं। मैं आज की गुफ्तगू में 3 साल के बाद ये बात आपके सामने ज़ाहिर करने लगा हूँ कि आखिर मेरी तमाम दुश्मनी, मेरी तमाम मुखालफत और ये जिलावतनी और इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन से राज थे और कौन से असबाब थे और कौन सी ताकतें कार फरमा थी। 2020 था, मैं पाकिस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मसरूफ़ था और मुसलसल मजालस में और मुसलसल अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मसरूफ़ अमल था। 2020 में यही बिल जो आज कौमी असम्बली में आया, इस बिल को जब पेश किया गया, इसके मंदरजात को हमने पढ़ा तो इस बिल को पहले पंजाब असम्बली में एक कालादम तंजीम के रुकन सूबाई असम्बली इसको लेके आए थे। जो ही मुझ तक इस बिल के बारे में कुछ हक़ाइक़ पहुँचे, मैंने फ़ौरी तौर पर अपने मिंबर से मुतअल्लिक़ीन जितने खुतबा ज़ाकिरीन थे उनको इस बिल के मुतअल्लिक़ आगाह भी किया। उनको लेके हम एक प्लेटफॉर्म पे भी बैठे, इमामिया स्पीकर्स पाकिस्तान के नाम से हमने फ़ौरन एक फ़ोरम तश्कील दिया। उसके बाद हमने कायदीन मिल्लत, अमायदीन मिल्लत, अकाबरीन मिल्लत से रवाबत भी कायम किए। हमने उनसे ये मुतालबा भी किया कि हम हर तरह के ज़ाती मुखालफत, ज़ाती नज़रियाती अकायद, शख्सियती जितनी भी मुखालफतें हैं उन तमाम को पीछे करके मज़हब और मिल्लत के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम इसका भरपूर रद्द पेश करें। लेकिन जब कहीं किसी जगह से कोई सुनवाई ना हुई, कहीं से कुछ संजीदा नोटिस ना लिया गया, तो फिर अपनी ज़ाती हवाले से उस एक परिंदे की तरह जिसने नारे नमरूद पे पानी के कतरे को फेंका था, अपनी कोशिश और अपनी काविश करनी शुरू की। बहुत से दोस्त अहबाब ने इस बात से मना भी किया कि आप इस वक्त मसरूफ़ तरीन ख़तीब हैं और आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल और ऐसे मुतनाज़ मौज़ूआत पे आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी मुसीबतें पिछले 15 या 18 साल से अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम को सामने रखते हुए झीली और बर्दाश्त की, तो लिहाजा मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन गया था कि इन तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मुखलस होना। इनके साथ हम जितना मुखलस होंगे, आजमाइश सख्त होगी लेकिन नतीजा बड़ा अच्छा होगा। जब कहीं से कोई ख़ास जवाब मुयसर ना हुआ तो अपने चंद दोस्त अहबाब को साथ लेके हमने गवर्नर पंजाब से मीटिंग की। हमने उस वक्त के वफाकी वज़ीर जनाब जुल्फ़ी बुखारी से मुलाकातें की। हमने मुतअद्दिद मुलाकातें हुकूमती नुमाइंदगान से की और उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने हमें ये यकीन दिलाया कि अगर ये पंजाब असम्बली में ये बिल होता है, उसके बाद ये हमारे पास आता है, तो हम इस बिल पे आपके उलमा इकराम को बुलवाएंगे, आपको बुलवाएंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर सुने जाएंगे। लेकिन जब ये तहरीक, ये शोरश बर्पा हुई तो उस वक्त हमारे अंदर कुछ ऐसे अबू मूसा अशरी होते हैं, कुछ ऐसे मुनाफिकीन होते हैं जिनको ज़ाती हसद होता है, ज़ाती बुग़्ज़ होता है और वो ज़ातियात को सामने रख के मज़हब को नुकसान पहुँचा देते हैं। ऐसा ही किया कुछ मौलवियों ने दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की, जिसका मैंने मुख्तलिफ मजालस में तज़किरा किया। वो मैंने मजालस में तज़किरा किस अंदाज से किया था वो आपके सामने। जाकिर की वजह से हालात नहीं बदले। यहां तो अपनों ने इनकार कर दिया था, यहां तो अपने इत्तेहाद के रूह में दुश्मनों को गले लगा रहे थे। यहां तो शीयत का लिबास पहन के दुश्मनों के पीछे नमाजें पढ़ी जा रही थी। यहां तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के नाम पे हमारे मजहब के अकायद को मसक करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पूरे मुल्क में कहा है कि हम इत्तेहाद के कायल हैं, इंज़माम के कायल नहीं हैं। क़िबला आपसे दायत मिली, आपने दुआ दी, मेरे दिल को तसल्ली हुई। हम इत्तेहाद के कायल हैं, इंज़माम के कायल। इत्तेहाद होता है, कौमों में होता है। हम इस मुल्क में इत्तेहाद में रहना चाहते हैं, हिंदू के साथ भी रहेंगे, ईसाई के साथ भी रहेंगे। हमें इत्तेहाद का हुक्म है, इंज़माम का नहीं। बच्चे परेशान ना हो तो मैं उलमा की मौजूदगी में मुझ जैसा तालिब इल्म, मुझ जैसा इंतहाई नाक़िसुल इल्म, इसकी वजाहत क्या करे? इत्तेहाद क्या है? अगर मैं चाहूं कि मुझे चाय बनाना है
تو مجھے چائے بنانے کے لیے دودھ اور پتی چاہیے. یہ اتحاد ہے. جب میں انہیں پانی میں انڈیل دیتا ہوں، اب میں چاہوں کہ ان میں سے دودھ علیحدہ کروں، پانی علیحدہ کروں، پتی علیحدہ کروں، تو اب نہیں ہو سکتا. اب انضمام ہو گیا ہے. پہلے اتحاد تھا، اب انضمام ہے. اتحاد میں رہو، فاصلہ رہے، عقیدے اپنے اپنے رہیں. اتنا بھی نہ مل جانا کہ نکالنا مشکل ہو جائے. اتنا بھی نہ مل جانا کہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ تمہارا عقیدہ کون سا. یہ تو مالک نے نظام تبدیل کیا. شیعت کا لبادہ اوڑھ کے لوگ مذہب آل محمد کی چیزوں کا انکار کرتے چلے آ رہے تھے. ایک پورا لشکر، ایک پوری سازش. مجھے خبر ہے یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری بھی لے رہا ہوں، اور مجھے خبر ہے کہ اس کے نتائج مجھے کس صورت میں بھگتنے پڑیں گے. اور مولا امام حسین کی عزت کی قسم، میں 13 سال سے اس کے نتائج بھگت رہا ہوں. اور مجھے خبر ہے کہ رزق کسی بھی مولوی کے گھر سے نہیں آتا، مشہد سے تقسیم ہو کے آتا. میرا 8واں شہنشاہ میرا ضامن ہے. مجھے خبر ہے کہ اگر یہ آواز ملک کے ممبروں سے میں نے بلند کی ہے تو آنے والے محرم میں میرے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. کہاں کہاں اپنے شیعہ دوسروں کو بلا بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہوں، ہم ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم شیعت کی عقائد کو دوسروں کے عقائد کے ساتھ اس طرح انضمام نہیں ہونے دیں گے کہ کل کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑ جائے کہ ہمارے عقیدے یہ ہیں اور ان کے عقیدے یہ ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں. شیعت پھولوں کے سیر سے ہم تک نہیں پہنچی، تلواروں کی دھاروں کے نیچے سے ہو کے آئی. ہم اپنے آباء و اجداد کا خون رائگاں ہونے دیں؟ ہم اپنے ان علماء اکرام کی محنتوں کو سلب ہونے دیں جنہوں نے مذہب پھیلانے کے لیے کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا. امام نے نظام کو تبدیل کیا، صاحب الزمان نے ایسا تبدیل کیا کہ اب بحث پہلے مرحلے سے خود ہی امیز توہین و تقریر کا سلسلہ کرے. اور انشاءاللہ جیسے محرم میں ہم سب نے مل کر، آپ کو یاد ہوگا کہ آصف رضا علوی کے خلاف مدعی کون تھے؟ حافظ صاحب تھے ہمارے. یہ ماشاءاللہ اہل تشیع کے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مانے ہوئے مسلمانوں کے اسکالروں میں سے ایک ہے، جن پر یہ میرے اس دفتر میں بیچارے ہر روز صبح شام، اور ان کے ایک ساتھی ہے ادھر یہ جو ہے قاسمی صاحب، یہ آتے تھے کہ جی یہ ہو گیا، یہ فلاں ذاکر نے یہ کیا ہے، فلاں مقرر نے یہ کیا ہے. بڑی جنگ چھڑ جائے گی. اس ملک کو بہت قربانیوں کے بعد دہشت گردی اور فرقہ واریت سے باہر نکالا گیا. اسے نکالنے میں پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کا ایک بہت بڑا کردار. ہم نہیں جانتے، ہمیں خبر ہے یہ گٹھ جوڑ کہاں پہ ہو رہے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ سازشیں کہاں تیار ہو رہی ہیں. لیکن ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب اور آل محمد کے غلام آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، خبردار ایسا کوئی بھی قانون اس ملک میں پاس نہیں ہوگا. ہم نے آج تک اتحاد بین المسلمین کا اتنا خیال رکھا ہے، آپ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھیں کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. رضی اللہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، جچتا ہے انہیں. سجتا ہے انہیں. رضی اللہ کہنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے. لیکن میں ایک گزارش ان سے بھی کروں گا جو اتحاد کا چورن بیچتے رہے. پچھلے 1 مہینے سے غیروں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے رہے. یہ لو تمہارا پہلا نتیجہ آ گیا ہے. کم از کم پورا ملک گواہی نہ دے، ملتان گواہی دے گا. میں نے جامعہ صاحب الزمان اپنی تقریر میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس کے نتیجے میری قوم کو بھگتنے پڑیں گے. جو لوگ بیٹھے تھے وہ گواہی دے گا. نمدار صاحب، میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں مجھے اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے.
آپ اتحاد بین المسلمین کے ہم انکار نہیں کرتے، اتحاد کرو عقیدے پہ رہ کے۔ آپ نے خود میٹنگز میں بیٹھ کے آپ نے اتحاد کرتے کرتے آپ نے اپنے مذہب کا جیسا کہ آپ نے سنا کہ میں نے ان تمام مجالس میں اسی وقت میں پاکستان کے مختلف ممبروں پہ آواز اٹھانی شروع کی، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے جو دھمکیاں مل رہی تھیں، مجھے سامنے بٹھا کے جو آج اس بل پہ شور کر رہے ہیں، انہیں میں سے کچھ لوگ جو ہے مجھے سامنے بٹھا کے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بیک فٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو پورے ملک میں کہیں نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ لیکن میری نظر میں میرے لیے میری خطابت کا مضبوط ہونا اور خطابت کا قائم رہنا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا میرے لیے ضروری تھا کہ میں آل محمد علیہ السلام سے وفا کروں۔ ہم نے جہاں تک آواز اٹھانی تھی وہاں تک آواز اٹھائی، پھر اسی آواز اٹھانے کے پاداش میں مختلف جگہوں پر پابندیاں لگیں، ان پابندیوں کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر میری ہونے والی تمام عشرہ محرم کی 2020 کی مجالس کو جن جن جگہوں میں پڑھا وعدہ تھا پڑھنے کا، ان جگہوں کو بین کر دیا گیا، اور یکم محرم مجھے گجرانوالہ میں پڑھا، اس کے بعد مجھے وہاں آنے سے روک دیا گیا۔ 3 محرم کو میں گجرات اشرا پڑھ رہا تھا، مجھے وہاں پڑھنے سے روک دیا گیا۔ 4 محرم کو سیالکوٹ مجھے پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پھر میں ایک ہی جگہ پہ اسلام آباد ترلائی کلاں پہ اشرا پڑھ رہا تھا، اور 6 محرم کو اس کی ایک مجلس کے ایک کلپ کو اٹھایا گیا، اس کو ایڈٹ کیا گیا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹایا گیا اور اس کو وائرل کروایا گیا۔ وہ وائرل کروانے میں دشمنوں کے ساتھ وہ افراد جو ایک لشکر بن کے میرے پیچھے چل رہے تھے، جن کے ناموں سے میں واقف ہوں، جن کے باقاعدہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں، وہ کس کس طریقے سے مجھے دھمکا بھی رہے تھے، ڈرا بھی رہے تھے، یہ سب کچھ دشمنوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ فرد کی قربانی دے کے ہم قوم بچائیں گے، ہم ایک بندہ قربان کر دیں گے، لیکن ہم اتحاد بین المسلمین کا چکر چلا کے ان مولویوں کے ساتھ اچھے تعلق اور روابط قائم کر کے شاید ہم کوئی منصب پا جائیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان میرے پیش نظر تھا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ جب فتنہ سر اٹھا لے تو پھر اپنے گھروں کا فرش بن جاؤ۔ میں نے اپنے مولا امیر المومنین کی اس سیرت جو 25 سال مولا امیر المومنین نے اپنائے رکھی، اس سے روشنی لی۔ میں نے جلا وطنی برداشت کی، میں نے کسی ملک میں جا کے اسائلم نہیں کیا، کسی کا پاسپورٹ حاصل نہیں کیا، کہیں بھی اپنے ان کیسز کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں جتنا عرصہ UK میں مقیم تھا میں اتنا عرصہ رہا، وہاں سے اٹھنے کے بعد میں قریب کربلا مولا امام حسین کی بارگاہ میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، وہاں گدائی کی، وہاں پر جتنے بھی قافلے زائرین کے آتے ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں پر ہم نے جس طریقے سے نوکری کی، مولا علیہ محمد علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے اپنے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور آج تک اس سلسلے کو جاری و ساری کیے ہوئے ہوں۔ آج بھی ملک پاکستان میں آنے پر پابندی ہے، آج بھی ملک پاکستان میں آنے نہیں دیا جا رہا۔ بتانے کا مقصد 3 سال یہ خاموشی اس لیے رکھی کہ میں کبھی بھی اپنی ذات کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ قوم مجھے مانے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بے شک میرا نام رہے نہ رہے، مجھے لوگ یاد رکھے نہ رکھیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہم مخلص رہیں، آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مخلص رہیں۔ مشرک ہونے کا الزام، نصیری ہونے کا الزام، غالی ہونے کا الزام، یہ سب کچھ لگا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک پراپوگنڈا کیا تاکہ افراد کو دور کیا جا سکے، مجھے تنہا کیا جا سکے۔ لیکن میرے سامنے سنت حضرت ابو ذر تھی، انہوں نے جب حکومت کو للکارا تھا تو انہیں امیر المومنین نے مدینہ سے باہر آ کے جب رخصت کیا تو مولا نے فرمایا تھا، اے ابو ذر، یہ دنیا تیرے بارے میں جو تصور کر رہی ہے تو وہ نہیں ہے، اور جو تو چاہتا ہے یہ وہ نہیں چاہتے۔ تو سرکار امیر المومنین کے وہ الفاظ جو حضرت ابو ذر کو مولا نے آخری وقت میں کیے تھے وہ میرے لیے مشعل راہ تھے۔ سرکار حضرت ابو ذر کا ربضہ کے صحرا میں علی کی ولایت لے کے صحرا میں بیٹھ جانا، یہ میرے لیے ہدایت کا نمونہ تھا۔ میں نے اپنی اسی مالک کی سنت کو پیروی کی اور آج تک مسلسل الحمدللہ اسی پیروی پہ مصروف عمل ہوں۔ لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میری مخالفت، میرے حسد، میری دشمنی میں جو ڈھونگ رچایا گیا تھا آج وہ پوری قوم کے گلے پڑ گیا۔ لیکن میں آج یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، کانفرنسیں کی تھی کہ ہم فرد قربان کر دیں گے، ملت بچائیں گے، لیکن آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ملت قربان کروں گا اور فرد بچاؤں گا۔ میں آج بھی اپنی ملت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آج بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جہاں جس فورم پہ آواز دی جائے گی میں حاضر ہوں،
چاہے وہ ساجد نقوی صاحب کی قیادت ہو، چاہے وہ راجہ ناصر عباس کی قیادت ہو، چاہے وہ حامد موسوی صاحب کی قیادت ہو، چاہے وہ شیعہ ماتمی انجمنیں ہوں، چاہے وہ عزادار ہوں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ ذاکرین ہوں، کیونکہ یہ ہے میرے مذہب کی بیرونی دیوار پہ حملہ، یہ ہے میرے مکتب کی بیرونی دیوار پہ حملہ۔ لیکن میں ان قائدین اور اکابرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ باخدا ابھی بھی اپنے اندر کے ان ابو موسیٰ اشعریوں کو ڈھونڈ لیں جو مذہب کا سودا اور مذہب کا بیپار کرتے ہیں اور برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس مذہب کا بیپار کرتے ہیں۔ جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کے یہ سازشیں کی تھی، آج انہیں کم از کم پہلی صفوں میں نہ رکھیں۔ جنہوں نے دشمن کے ساتھ مل کے یہ سارا کھیل کیا تھا، آج اگر میدان عمل میں آئیں تو انہیں اگلی صفوں میں نہ لے کے آئیں، یہ پھر سفین کی طرح مار کا بغیر نتیجے کے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر